जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया की मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदाए कदूस की मोहब्बत से भरे हुए उसके जिंदा कलाम हयात बख्श, निजात बख्श और इत्मीनान बख्श कलाम यानी बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ खुदाम यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई उसका 16 बाब और उसकी 19 से 24 आयात। The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke chapter 16 verses 19 to 24। ये खुदाम यीशु मसीह के मुबारक मुंह के मुबारक अल्फाज हैं जिन्होंने एक तमसील कहते हुए कहे। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को। और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहां तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस है बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा न हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप इब्राहिम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। इस हवाले में मेरे भाई मेरी बहन, यूं तो खुदाम यीशु मसीह ने ये तमसील कही है, क्योंकि खुदाम यीशु मसीह की सारी तालीम जो है वो तमासील में मौजूद है और उससे इंसान जल्दी समझ आता है, क्योंकि हम कहानियां बड़ी आसानी से सुनते और समझ सकते हैं। असल में ये वो हकीकत है जो खुदाम यीशु मसीह बयान कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारा ईमान या हम इस बात को मानते हैं या नहीं मानते कि इस जिंदगी के बाद भी कोई जिंदगी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर मैं कहूं कि जी सूरज तो है ही नहीं, क्योंकि बरतानिया में तो ज़्यादा वो बादल छाए रहते हैं, बारिश होती है, मौसम ऐसा है। तो अगर मैं ये मान लूँ जी सूरज तो है ही नहीं, तो क्या इसका ये मतलब है कि वाकई सूरज है नहीं? उन दुनिया में वो ममालिक हैं जहाँ इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ती है, सूरज तो अपनी जगह मौजूद है। और ये तमसील भी खुदाम यीशु मसीह ने उस हकीकत को
اس تمثیل میں بتایا ہے جس پہ غور کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ خدام یسوع مسیح نے دو اشخاص کا ذکر کیا ہے جو اس تمثیل میں آپ نے سنے۔ دولت مند جو اپنی زندگی میں پوری شان و شوکت سے ہر روز، ہاں جی، جب پیسہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، سب چیزیں ہوں، تو پھر جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ان کی صبح اٹھتے ہی ان کے جو پلانز اور پروگرامز ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب اور اپنے من کی خوشی کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ میں اتنے مگن ہوتے ہیں اپنی عیش پرستی میں، اور جو ان کی ایک سٹائل زندگی کا ہوتا ہے کہ جس طرح اس دولت مند کا، اس کے یہاں لکھا ہے، وہاں لکھا ہے کہ اس کے خدام یسوع مسیح نے یہ لکھا ہے کہ اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا۔ یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں تھا وہ، لیکن اس دولت مند کی کبھی نظر اس غریب لازر سے جو ناسوروں سے بھرا تھا اس پر نہیں پڑی تھی، اور اس کی بیچارے لازر کی جو غریب شخص تھا، اس کی یہ آرزو تھی کہ اس کی میز پر سے جو ٹکڑے بچ کے اس کے کھانے میں سے گر جاتے ہیں انہی کو اٹھا کے اپنا پیٹ۔ دیکھیں کس قسم پرسی کی حالت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ امیر شخص اس میں سے اس کی دل جوئی کے لیے ہنوز کہ ہر روز وہاں پہ موسیقی کی محفلیں لگتی ہوں، دروازے کے ادھر سے ادھر آتے ہوئے، اندر آتے ہوئے بہت سے لوگ گزرتے ہو، عیش و عشرت کا سامان لایا جاتا ہو، لیکن اس کی نظر اس غریب لازر پہ نہیں تھی۔ اور یہ غریب لازر اس کی بہت بڑی کوئی خواہش نہیں تھی، اس کی یہی صرف خواہش تھی کہ اس کے میز پر سے جو ٹکڑے اس کے کھانے کے بعد بچ جاتے ہیں، اور شاید اس کے دل میں یہ آرزو ہوگی کہ کہیں وہ آج اپنے کھانے میں زیادہ بچا دے، اس کو کھانا اگر کچھ چیزیں پسند نہیں ہے تو وہ ویسے ہی اسے پھینک دے۔ اس کی بہت بڑی خواہش نہیں تھی۔ اور پھر آپ نے سنا خدام یسوع مسیح نے جو حقیقت ہے دوسری زندگی میں اس تمثیل میں کہہ دی، اور آج میرے دل میں خدا کا پاک روح اس بوجھ کو ڈال رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ڈگر پہ اتنے محو ہو جاتے ہیں، اپنی ذات میں اتنے گم ہو جاتے ہیں، اپنے ٹارگٹس، اپنے قرارداد، ابھی میں یہ کروں گا، میرے پاس اور دولت آ جائے، پھر بینک بیلنس کتنا بڑھ جائے اور کتنا آ جائے، اور بہت دفعہ اس امیر آدمی کی طرح ہم نہیں دیکھتے کہ دروازے پر پڑا ہوا کوئی مجبور بیمار شخص پڑا ہے، کبھی دل میں ترس نہیں آتا، کبھی اس کے بارے میں سوچ نہیں آتی، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں صرف اپنی ہی ڈگر میں، اپنی ہی ترقی میں، اپنی ہی عیش و عشرت میں، اپنا ہی بھوشیہ بنانے کے لیے، اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ مستقبل جس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا۔ بالکل یہ دولت مند بھی جو خدا یسوع مسیح نے کہا وہ ایسے ہی ہے۔ لگتا ہے کہ اس نے بھی سوچا ہوگا کہ ابھی تو عیش کرنے کے لیے بہت وقت ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اس تمثیل میں موجودہ زمانے کی مکمل تصویر ہے، ہماری زندگیوں کی ایک تصویر ہے، لیکن ایک حقیقت کی بات ہے جو اصل میں خدا یسوع مسیح اس تمثیل میں کہتے ہیں۔ ہم اپنی سی زندگی میں، میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، اتنے محو ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی اس زمین کو چھوڑ کے جائیں گے۔ زیادہ تر جب انسان زندہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اگر کوئی بری چیز ہوگی تو وہ دوسرے کے ساتھ ہوگی، میرے ساتھ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مرے گا تو کوئی دوسرا مر رہا ہے۔ دوسروں کے افسوس پہ جاتے ہوئے ہم کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں کہ آج کالے رنگ کا پہننا ہے، ہم نے چہرے کو کیسے بنا کے بیٹھنا ہے، کون سے الفاظ چننے ہیں کہ جو ان کو تسلی دے۔
لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ایک دن ہمارا افسوس کرنے بھی کسی نے آنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اسی بات کو اس تمثیل میں اپنی محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کبھی سوچا ہے اس دن کے بارے میں جس دن ہم نے اس زمین کو چھوڑنا ہے، اور اس زندگی کے بعد کی زندگی کو کبھی سوچا ہے؟ اگر ہم زبور 90 میں دیکھیں، وہ موسیٰ کا زبور ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ انسان کی جو عمر کی میعاد ہے وہ 70 سال ہے، اور اگر زیادہ قوت ہو تو 80 سال ہے۔ سام 90 میں ایسا لکھا ہے۔ تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے نا، یہ تو زمینی زندگی ہے۔ اگر قوت ہو تو وہ لکھا ہے کہ 80 سال، اور اگر اس سے زیادہ کوئی خیال رکھتا ہے یا خداوند کا فضل رہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ لمبی عمر والے لوگ ابھی تک موجود ہیں۔ لیکن اس عمر کی ایک حد تو ہے نا، میعاد لفظ وہاں لکھا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہوگا وہ خداوند یسوع مسیح نے بتایا ہے۔ وہ دولت مند شخص وہ آگ میں جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، اور اس کو نظر آتا ہے ابراہیم کی گود میں وہ غریب لازر جس نے پوری عمر مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور ان مصیبتوں کی وجہ سے اس کے ذہن میں شاید یا اس کی زندگی میں اسے گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم اس لیے دیکھیں کہ زبوروں میں لکھا ہے کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ جب ہم اپنی زندگی میں بشرطے کہ ہم خدا کو جانتے ہیں اور ہم اپنی مصیبتوں میں یا مشکلات میں گزرتے ہیں، تو اس میں ایک خاص بات ہے کہ دعا، نماز میں خدا کے کلام کو، خدا سے دعا کرنے میں لوگ لگے رہتے ہیں۔ اور اس لیے زبور 34 میں لکھا ہوا ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت سی ہیں، مگر خداوند ان کو ان سب سے رہائی بخشے گا۔ اب اس غریب لازر کی زندگی زمین پر دکھوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، غریبی میں ہے، لیکن اس کی روح خدا کے حضور ترستی ہوگی، دعا کرتی ہوگی، اس سے کہتی ہوگی خداوند آج کوئی اس کی دولت مند کی میز سے کوئی ٹکڑا تھوڑا سا بڑا گر جائے تاکہ میں اپنا پیٹ بھر لوں۔ ہماری زندگی میں ہم ایسے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، اور ہمیں ان پہ نظر نہیں پڑتی، یا پھر اگر نظر پڑ بھی جائے تو ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا کا فضل جب ہم پر نہیں ہوتا، ہم خدا کی محبت سے آشنا نہیں ہوتے، تو ہم کسی کے دکھ کو کبھی محسوس نہیں کرتے، کبھی ترس نہیں آتا۔ اب یہ جو زمینی زندگی کے بعد میں اس زندگی کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے بات کی ہے، وہ بڑی ہولناک بات ہے۔ زمینی زندگی کی تو ایک عمر کی ایک میعاد ہے، لیکن وہاں کوئی میعاد نہیں ہے۔ جب میں اکثر سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے کہ اگر ہم زمین پر ہمیں تھوڑی دیر ہم بیمار ہو جائیں یا پریشانی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کب یہ ختم ہوگا، میں کیا کروں کہ اس مشکل میں سے نکلوں۔ اور میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، میں خدا کی پاک حضوری میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کبھی اس وقت کے لیے سوچا ہے جس کی کوئی میعاد نہیں، جو ایٹرنٹی ہے، جو ہمیشہ رہے گی، اس کی انتہا ہی کوئی نہیں۔ اب یہ دولت مند شخص وہاں اس کے ساتھ جو اس کے ہمجولی تھے، جو محفل، جو رنگ و نور کی سرود بری محفلوں کا انتظام کرتے تھے، جو اسے سلام کرتے تھے، جو اس کے چیلے ہوتے تھے، ان میں سے ایک بھی اس آگ میں نہیں ہے۔ ہم اکثر گیت گاتے، جنہ لئی تو پاپ کماویں، یار کسے نہ بڑھنائی۔ اور یہ دولت مند بھی اب اکیلا جل رہا ہے، اس آگ میں تڑپ رہا ہے، اور اس کی آرزو ہے
اس آدمی سے جو اس کے میز پر سے گرے ہوئے ٹکڑوں میں، پتہ نہیں وہ ٹکڑے کتنے گندے ہو چکے ہوں گے، کیسے وہ زمین پہ گرے ہوں گے، ان کو کھا کے وہ اپنے، اس کی اب وہاں پہ آرزو یہ ہے اور وہ درخواست کرتا ہے، اے ابراہیم، باپ ابراہیم، اس کو بھیج۔ کیا کرے؟ پانی کا گلاس نہیں مانگ رہا، مٹکا نہیں مانگ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ پانی میں اپنی انگلی کو ڈبو کے اور انگلی کا سرا ہی جو بھیگا ہو اس پانی میں میری زبان پر لگا دے۔ آئے ہائے ہائے، کیا بے بسی ہے، بالکل اپوزٹ تصویر ہے۔ لیکن ابراہیم نے کہا، نہیں بچو، یاد کر جب خدا نے تجھے نعمتیں دی تھی، برکتیں دی تھی، تو اپنی خود غرضی میں، اپنی عیش و عشرت میں اس طرح محو تھا کہ تو نے تو کبھی اس کی ستائش بھی نہ کی، اس کی کبھی شکر گزاری بھی نہ کی، اور اس میں سے دیے ہوئے میں سے اسے غریب کو جو تیرے دروازے پہ پڑا رہتا تھا، تیرے ٹکڑوں کو کے لیے ترستا تھا، تیرا ان کے بارے میں کبھی تیرا دھیان ہی نہیں گیا، اور تو نے وہ زندگی جو وقت ملا تھا ہمیشگی کے، ہمیشہ کی زندگی کی خوشی پانے کے لیے تو نے گوا دیا۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تیرے اور میرے ہمارے درمیان ایک گڑھا ہے، اب ختم ہو گئی کہانی، ٹرانسپورٹیشنز جو ہیں، روٹ ختم ہو گئے ہیں، اب اسی طرح ہی چلے گا ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ وہ درخواست کرتا ہے کہ اسے بھیج، کہ میرے بھائیوں کو بتا دے۔ اس دولت مند کی اس جذبے کی میرے دل میں قدر ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ نہ اس عذاب میں آئے۔ لیکن ابراہیم نے کہا کہ now it's too late، اور اسے یہ بتایا کہ ان کے پاس کتاب مقدس ہے، نبی ہیں، خدا کا کلام موجود ہے، وہ پڑھے، اس میں لکھی ہیں یہ ساری چیزیں۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، مردوں میں سے کوئی اگر واپس وہاں جا کے بتائے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ اگر یہ واپس جا کے بھی بتائے گا تو جو ان کتابوں پر، خدا کے کلام کی باتوں کا یقین نہیں کرتے، تو اس کا بھی یقین نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے نہیں یہ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی بے ہوشی ہو گیا ہوگا اور یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ جب خدا انہیں بھیجتا ہے، ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ اسی زندگی کے بعد کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی ان کی باتوں کا یقین نہیں کرتا۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، آئیے اس ڈیووشنل تھاٹ میں اپنے پیغام کو ڈھونڈیں۔ اس زمینی زندگی کے بعد جب ہم اس جسم سے نکل جائیں گے، وہ جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے کوئی سال جو ہیں وہ فکس نہیں ہے۔ آئیے آج اس پہ سوچیں۔ ہم سب کی انشورنسز ہیں، ایک ایک چیز کی انشورنس ہم لیتے ہیں، لائف انشورنس لیتے ہیں۔ چلے وہ اپنے گھر والوں، بچوں سے محبت ہوتی ہے کہ جب میں نہ رہوں تو یہ ان کے لیے میں جمع کر دوں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کے جو بھی انشورنس۔ لیکن کیا ہم نے ایٹرنل انشورنس کا کبھی سوچا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کا، کہ جس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ زمینی انشورنسز تو ہمارے جو ورثہ ہے ان کو فائدہ ہوگا، لیکن ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے آج ہم اس کو ابدی انشورنس کے بارے میں سوچیں، جو خدا یسوع مسیح نے کہا، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، اور جب تمہارے لیے جگہ تیار کر لوں تو پھر تمہیں آ کے لے بھی لوں گا، کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہ انہوں نے انشورنس، ایٹرنل انشورنس آفر کی، کلوری پہ ایٹرنل انشورنس آفر کی۔ اے میرے بیٹے، واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہی ہے۔ ایٹرنل انشورنس کس طرح لی جا سکتی ہے؟ آج ہی یسوع مسیح پر ایمان لا کے مانا جائے کہ میں گنہگار ہوں، مجھے نجات کی ضرورت ہے، اور وہ صرف یسوع مسیح دے سکتا ہے، اور ایمان سے مل جائے گی۔ اور اس کے بعد اپنے گناہوں سے توبہ کریں،
फिर खुदाम यीशु मसीह जिंदगी में आएगा और सारे गुनाहों को मुआफ कर देगा, गुनाह ना करने की ताकत देगा, पाक रूह इनाम में दे देगा। और जब हम हर रोज़ खुदा का कलाम पढ़ेंगे, हर चीज़ के लिए उसकी तमजीद करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा का पाक रूह हमारी मदद करेगा, हम अपने लिए और दूसरों के लिए बरकत का बायस बनेंगे। और जब इस ज़मीन को छोड़ेंगे तो फिर हमेशा की खुशी में, पहले तो इब्राहिम की गोद में ईमानदार जाते थे, लेकिन यीशु मसीह ने कलवरी पे जब गुनाहों का कफारा दिया तो चीज़ें बदल दी। फिर उस डाकू को खुदाम यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू आज ही इब्राहिम की गोद में होगा, बल्कि फिर कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। मेरी दुआ है आज का डिवोशनल थॉट का पैगाम आपकी रूह इसे पहचान ले, इसे सुन ले और इसे कबूल कर ले। मेरी दुआ है जिस्म में मौजूद हर किस्म के इन्फेक्शन, खांसी की स्पिरिट, हर किस्म के इन्फेक्शंस, कैंसर्स, बीमारियां, दुख, टांगों का दर्द, गले की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, सीने की बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, एक एक बीमारी जो खुदा के बनाए हुए इस जिस्म में, जिस कान में मेरी आवाज सुन रही है, यस्सु के नाम में ये जिस्म बीमारियों से आजाद हों, मुकम्मल शिफा पाएं। और खुदा के प्यारे पाक रूह, तू इनकी जिंदगी में यीशु मसीह के कलाम को और उसकी दावत को लेके जा और निजात में लाने के लिए ये नए सिरे से पैदा हों और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। ये दुआ मैं बड़े ईमान से मांग के पा लेता हूं। जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे अपने और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में, और आप सब ये जो आवाज मेरी सुन रहे हैं, ईमान से कहें, खुशी से कहें, आमीन, आमीन, आमीन।